भारत ने अपने 76 रिपब्लिक डे पर जम्मू कश्मीर के एक छोटे से इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली फिरदौसा बशीर को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। फिरदौसा बशीर का ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर के एक छोटे से इलाके से है। वो स्टूडेंट हैं और इस्लामी कैलीग्राफी करती हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम किया था और उन्होंने उसमें फिरदौसा बशीर का नाम लिया था और उनको अप्रिशिएट किया था, जिसके बाद अब फिरदौसा बशीर को भारत ने अपने रिपब्लिक डे पर इनवाइट किया है एज आ स्पेशल गेस्ट। इस वक्त फिरदौसा बशीर जो है वो दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर की यूथ के लिए मिसाल बनी हुई हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, आज हमारे हमसाए मुल्क भारत में 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया और हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के एक छोटे से इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली फिरदौसा बशीर को जो है वो एज आ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया है। हम देख रहे हैं कि हमें तो बताया जाता था कि कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर, जिसे हम जो है जम्मू कश्मीर भी कहते हैं, वहाँ पर रहने वाली ख़वातीन के साथ बड़ा जुल्म व सितम किया जाता है, वहाँ के लोगों को बड़ा जुल्म व सितम किया जाता है, उन्हें किस तरह की आज़ादी हासिल नहीं है। लेकिन ये जानकर बड़ी हैरानगी हुई कि इंडिया के 76 रिपब्लिक डे पर जम्मू कश्मीर के एक छोटे से इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली फिरदौसा बशीर को जो है वो इनवाइट किया गया है। नहीं तो ये मुझे जो लगता है ये वही एक तरीक़ेकार है जो पाकिस्तान ने किया हुआ है आज़ाद कश्मीर के साथ। पाकिस्तान भी इसी तरह कहीं मौक़ों पे इसी तरह कश्मीर के लोगों को बुला के, तो ये दोनों तरफ से सेम पॉलिसी इख्तियार की गई है कश्मीर के मामले में। तो मुझे अगर आप इधर से होके पाकिस्तान से होके इंडिया को इस मौजू पे देखें तो हमारे लिए तो होगा कि यार उन पे जुल्म करते हैं, अब दिखावे के लिए ये किया जा रहा है। तो मुझे लगता है दोनों तरफ से एक ही तरीका इख्तियार किया जा रहा है। तो अगर हम इधर से देखें तो गलत ही लगेगा पाकिस्तान से होगा। सर, अगर हम स्पेशली लड़की की बात करें फिरदौसा बशीर की, जो कि एक जम्मू कश्मीर के छोटे से इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगा जब आपको जो है 76 रिपब्लिक डे पर इनवाइट किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं कभी तस्वुर भी नहीं कर सकती थी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस तरह से उन्हें इन्वाइट करेंगे और एज आ स्पेशल गेस्ट इन्वाइट करेंगे। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बड़ी काबिल फ़ख्र बात है कि जम्मू कश्मीर की लड़कियों को इस तरह से जो है वो मोटिवेट किया जा रहा है और इंडिपेंडेंट किया जा रहा है। बस वो यही पॉलिसी है ना कि मतलब कि लोगों को दिखाया जाए कि जी हम मतलब कि बड़ा ये इस तरह का काम कर रहे हैं जो कि रियलिटी के बरक्स ही है, ऐसा असल में तो नहीं हो रहा। यानी तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जो दिखाया जा रहा है इंडिया की जानिब से, जो बताया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। मतलब कि अगर वो लड़की खुद कह रही है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे बुलाया जा सकता है, मतलब कि मेहमान को हमेशा मुझे उम्मीद नहीं थी। मेहमान को हमेशा पता होता है मुझे कहाँ बुलाया जा रहा है, वो उसको पता होना चाहिए। तो जब उसको नहीं पता तो उसके लिए एक अनएक्सपेक्टेड सी, वो सरप्राइज थी ना, उसको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उससे पहले जो है एक मन की बात प्रोग्राम में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो उसका नाम लेके उसका जिक्र करके उसको जो है वो मोटिवेट कर चुके हैं। मैं चाह रहा हूँ कि उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था एक वहाँ के लिए कि यार ये मुझे क्यों बुलाया गया। वो इसी वजह से बुलाया गया कि वो पूरी दुनिया को ये चीज़ दिखाना चाहते थे कि हम मतलब कि इनके बड़े सपोर्टिव हैं, लेकिन असल में तो ऐसा नहीं है जो हमें एज एन नज़र आता है, जो डाटा सोशल मीडिया के थ्रू हम तक पहुंचता है, तो ऐसा नज़र नहीं आता हमें भी। सर, आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में अब वो हालात, अब वो माहौल नहीं रहा जो पहले था या पहले जो हमें दिखाया जाता था? अब वो थोड़ा सोशल मीडिया कंट्रोल सा है, तो हम तक अब उस तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं है। तो इस वजह से हमें पता ही नहीं है अब कि उधर क्या सूरत हाल है। हमें तो वही पता होगा ना जो हम तक सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा होगा। तो सोशल मीडिया एक कंट्रोल किया गया है मतलब कि इंटरनेट बंद करके कहीं और तरीक़ों से, तो हमें अब रियलिटी पता ही नहीं है असल में। आप आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं या जम्मू कश्मीर की? फ़िलहाल तो जम्मू की कर रहा हूँ, लेकिन अगर आज़ाद की भी करें तो कुछ इसी तरह की सूरत हाल होगी। तो क्या फ़र्क देखते हैं आप आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर में? मैं जानना चाहूँगी कि सोशल मीडिया के थ्रू आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुँची है? आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर में ये है कि जो जम्मू कश्मीर की ऊपर जो हुक्मरानी कर रहा है जो उन पर, वो हिंदू है, और जो आज़ाद कश्मीर वाले कश्मीरियों पे हुक्मरानी कर रहा है वो मुसलमान है। ये एक वाज़ह फ़र्क है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर? आपकी क्या राय है? मेरी जो इसकी राय है वही मेरी राय है। लेकिन सर, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो बड़ी डेवलपमेंट हो गई है जम्मू कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में तो उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई। हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में 5G सर्विसेज आ चुकी हैं, वहाँ के लोगों को एम्पावर किया जा रहा है, IT हब्स बनाए जा रहे हैं, मेगा जॉब फेयर करवाए जा रहे हैं।
نہیں آزاد کشمیر میں بھی تو یہ ہوا ہے. اچھا آزاد کشمیر میں بھی نہیں پاکستان میں نہیں 5G آ سکا تو وہ علیحدہ بات ہے کہ 5G نہیں, لیکن پاکستان میں آزاد کشمیر میں انہوں نے جو ہماری حکومت ہے اس نے وہاں پہ ایک ادارہ بنایا ہے جہاں پہ اس کو ان کو ٹریننگ دی جائے گی, وہاں پہ انٹرنیٹ ایکسیس کی پرووائڈ کی جائے, سب کچھ ہے. مطلب کہ اگر پاکستان جو ہے نا دنیا سے 5-7-10 سال پیچھے چل رہا ہے تو آزاد کشمیر پاکستان سے 5-10 سال پیچھے چل اچھا رہا ہے. اتنے برے حالات ہیں آزاد کشمیر کے. مطلب کہ برے حالات مطلب کہ یہ ہے کہ موبائل تو سب کے پاس آ گیا. ہاں جی ٹیکنالوجی جس طرح سے ایک انسان سے دوسرے انسان تک ٹریول کرتی ہے وہ تو مطلب کہ فون تو سب تک پہنچ گیا. لیکن اگر ترقیاتی کاموں میں بات کریں تو جو جیسا ہماری ابھی پاکستان میں رہتے ہوئے کیا نیڈز ہیں کہ ہمیں اچھی جاب چاہیے, ہاں تو ادھر کے لوگوں کی کیا نیڈ ہے کہ ان کے گھر تک ایٹ لیسٹ روڈ تو ہونی چاہیے, ان کو ایک ہاسپٹل تو یہ بیسک نیڈز ہوتی ہیں. تو مطلب کہ یہ جب آپ ترقی کرتے جاتے ہیں نا دن بہ دن تو آپ کی نیڈز نا چینج ہوتی رہے. جیسا پاکستان میں ہماری جابس ہیں تو ادھر کے لوگوں کے لیے ہاسپٹل ہے. تو مطلب کہ ہم دنیا سے اگر 5-10 سال پیچھے ہیں تو وہ ہم سے 5-10 سال پیچھے. بالکل سر ایسا ہی مجھے پتا چلا تھا کئی سورس کے تھرو, میرے کئی ایسے لوگ ہیں ایسے جاننے والے دوست احباب ہیں جو کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ کئی کلومیٹرز تک دور دور تک ان کے پاس ہاسپٹل موجود نہیں ہے. اگر ان کے کسی پیارے کی کسی ایکسیڈنٹ میں کوئی بری حالت ہو جائے تو ہاسپٹل جاتے جاتے وہ انتقال کر جاتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. مطلب کہ وہاں پہ کئی ایسے علاقے ہیں جدھر مطلب کہ دور دور تک صرف ایک ہاسپٹل ہے, اور اگر وہ ہے بھی تو ادھر مطلب کہ اسٹاف مکمل نہیں ہے. تو سر آپ بیسیکلی کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں. ہاں جی ویسے تو وہاں پہ ایجوکیشن کا نظام کیسا ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتائیے. ایجوکیشن لوگوں میں جو ہے کیا کہتے ہیں کیا کہ کریڈیبلٹی بہت ہے لوگوں میں ایجوکیشن کے. وہاں پہ جو وہ ریشو ہوتی ہے نا پر پرسن, مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں, پر کیپٹا. ہاں وہ زیادہ ہے ادھر کے لوگوں کی. مطلب کہ پڑھنے کی لوگوں میں ہے نا چاہت تھوڑی ادھر کے زیادہ ہے, لیکن وہاں پہ چاہت ہے لیکن اپرچونٹی نہیں ہے. بالکل اگر پڑھ بھی لیں گے تو ایٹ دا اینڈ وہاں پہ کیا کریں گے, مطلب کہ ایز این انجینئر بن کے تو انڈسٹری تو ہے نہیں وہاں پہ. اور اگر کچھ بھی کر کے تو مطلب کہ ایٹ دا اینڈ ان کو وہاں سے باہر نکلنا ہی پڑے گا کشمیر سے, کیونکہ وہاں پہ ترقی اس طرح نہیں ہو سکی جس طرح مطلب کہ پاکستان میں ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ جموں کشمیر کے اندر آئی ٹی ہبس بنائے جا رہے ہیں. نہیں اتنا اس جموں کشمیر کے بارے میں آپ آزاد کشمیر سے ہیں پھر بھی آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہ جاننے میں کہ جموں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. جب آپ بارڈر کے اس پار دیکھتے ہیں تو کیا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ وہ تو نظر نہیں آتا اس طرح, ہمیں وہاں سے اتنی آئی ٹی ہب وغیرہ تو نہیں نظر آتی. لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی کبھی آپ نے نہیں دیکھا اس طرح کی کوئی چیز؟ ہاں نہیں میں نے نہیں دیکھی زیادہ. میں اتنا فالو نہیں کرتا کیونکہ میری پیدائش ذرا پاکستان کی ہے بچپن کی, تو یہ ہے کہ ہماری تھوڑی سی جو محبت ہے وہ ادھر کی ہو گئی. لیکن جو ہمارے بڑے ہیں لیکن ان میں ایک نظر آتا ہے کہ یار وہ تھوڑا سا نا خوش نہیں ہے کچھ چیزوں سے. اس کا جو وہاں پر جانا تھا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, کیونکہ ایک ٹیلنٹڈ لڑکی تھی, وہ کیلیگرافی میں وہ اپنا نام منوا چکی ہے, اور اگر اسے پاکستان بھی بلائے تو کوئی بڑی بات اس میں نہیں ہے. اور اس طرح کے 22 لوگوں کو اور اس طرح کے ٹیلنٹ کو اگر کوئی ملک بھی بلائے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ فن اور اس کے بعد اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز ہوتے جو ٹیلنٹ ہوتے, چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ دوسرے, وہ کشمیر کے پلیئرز بھی کھیل رہے ہیں, کرکٹ وغیرہ بھی IPL میں کھیلتے ہیں, تو اس میں کوئی اس طرح کوئی بات نہیں ہے. تو حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اگر کچھ اس طرح بات کر دیا ہے انڈیا کے حق میں تو ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا وہ کرٹیکل وے سے دیکھنا چاہیے کہ اس میں بائسنس بھی ہو سکتی ہے, اس میں ان کا اپنا کیا کہتے ہیں ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے, تاکہ وہ دنیا کو ایک اپنا اچھا سا امیج دکھائے کہ ہم لوگ جو کشمیر میں ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ہم لوگ کشمیریوں کو ایک کشمیریوں پر کام کر رہے ہیں, ان کو امپاور کر رہے ہیں. اور جس طرح انہوں نے آرٹیکل 370B کو ان پر لاگو کیا تھا تو اس کے مد نظر اس طرح کے وہ کام کر رہے ہیں, دنیا کو یونائٹڈ نیشن کو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر پرامن ہے, ہم لوگ کشمیریوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ٹیلنٹ کی قدر کرنی چاہیے, چاہے وہ پاکستان کی ہو, چاہے وہ انڈیا کی ہو, چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو. سر آلریڈی انڈیا یہ پوری دنیا کو باور کرا چکا ہے کہ انڈیا جموں کشمیر میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, ان کا خیال رکھ رہا ہے, وہاں کے لوگوں کو امپاور کر رہا ہے, روزگار کے موقع دے رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے جو ہے جموں کشمیر میں ایک الیکٹرک ٹرین کا آغاز کیا جو جموں کشمیر کو انڈیا کے ساتھ جوڑتی ہے. آلریڈی انڈیا پوری دنیا کو یہ امیج دے رہا ہے کہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے اور انڈیا سے ہی بلانگ کرتا ہے. لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ لوگوں کو, وہاں کی خواتین کو, وہاں کے یوتھ کو کتنا امپاور کیا جا رہا ہے, انہیں آگے آنے کے موقع دیے جا رہے ہیں.
اگر اس طرح امپاورمنٹ کی بات کی جائے تو پاکستان نے کشمیر میں ان کا اپنا ایک الگ اسمبلی ہے, وہ ان کا اپنا ایک لیجسلیٹو باڈی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کا مقصد ہے, انڈیا کا مین مقصد ہے اپنا ٹورزم کے تھرو ریونیو جنریٹ کرنا, ان کا یہی. اور اس کے بعد جو تقریباً پاکستان اور انڈیا کا پانی وہ کشمیر کے اور سیاچن کے پہاڑیوں سے آتا ہے, تو اس مقصد کے لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے پروپیگنڈا کرے, ترقیاتی منصوبوں کے نام پہ وہ لوگ ان کی حمایت حاصل کر لے. لیکن کشمیر کے لوگ وہ پاکستان کو اپنا سمجھتے ہیں, اور ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہی ان کا ہسٹوریکلی ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے. یہ آپ نے کہاں پہ اور کیسے سنا کہ جو کشمیری ہیں وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو اپنا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے سوشل میڈیا پر جتنی خبریں دیکھی ہیں, جتنا کام کیا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہاں پہ اتنی فیسیلیٹیشن مل رہی ہے تو ہم جا کے 300 روپے کا ڈالر کیوں لیں پاکستان کے اندر. کیونکہ پاکستان کے پاس جو آزاد کشمیر ہے, آپ اس کے حالات دیکھیں, جب جموں کشمیر کے لوگ آزاد کشمیر کے حالات دیکھتے ہیں تو کبھی بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کی بات کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک آزاد اور خود مختار ریاست چاہیے, ورنہ ہم انڈیا کے ساتھ ہی ٹھیک ہیں. آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ یہاں پر انفلیشن ہے اور باقی ایسے مسئلے مسائل ہیں, لیکن پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے. یہ صرف جموں کشمیر یا آزاد کشمیر تک نہیں محدود, بلکہ پاکستان کے تقریباً 4 صوبوں کے لوگ اب ان چیزوں کا شکار ہو چکے ہیں کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کا بننا اصل میں صحیح تھا یا نہیں تھا. یہ سوالات تو اٹھ رہے ہیں, لیکن ہمیں ایک آپٹمسٹک رہنا چاہیے ٹورڈز فیوچر کہ انشاءاللہ اچھا ہوگا, اور مزید ہم اگر کوشش کریں اپنے ریسورسز کو جنریٹ کریں اور ملک میں جو بد امنی ہے, کرپشن ہے, ان کو اگر ہم روک لیں تو پاکستان کا سپر پاور بننے کی بھی چانسز ہے اگر پاکستان کے جیو پولیٹکس کو دیکھ لیں. اگر کشمیر اور ہندوستان کی بات کی جائے نا, انڈیا میں لٹل بٹ کیا جاتا ہے لوگوں پر ظلم مسلمانوں پہ, لیکن کشمیری لوگ ٹھیک ہیں. مینس کہ اگر اس کشمیر کو پاکستانی کشمیر سے کمپیئر کیا جائے یا وہ ایجوکیشن کو پاکستانی ایجوکیشن سے کمپیئر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ والے کشمیر کی ایجوکیشن بہت اچھی ہے ہم سے. ٹھیک ہے, ظلم کی بات, ظلم انڈیا میں ہو رہا ہے, اٹ ڈزنٹ مینس کہ یہ ریئلٹی ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یا ریلیجیس کوئی فیکٹرز ہوتے ہیں اس پہ ظلم کر رہے ہیں ہندو. وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا. یہاں پہ بھی ہم پاکستان میں دیکھیں ہندو کمیونٹی پہ کتنا ظلم ہوتا ہے. کس طرح آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی ہندو بچیوں کو جو ہے جبراً اسلام قبول کروایا جاتا ہے, بڑی عمر کے مردوں سے انہیں بیاہ دیا جاتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ مائنورٹیز کہیں نہ کہیں ہر جگہ پستی ضرور ہے. لیکن اس وقت ہم بات کریں ان کشمیری خواتین کی جن کے لیے جو یہ لڑکی ہے یہ مثال بنی ہوئی ہے. میم فرسٹ آف آل دیکھیں آپ کے کون ظلم کر رہا ہے مائنورٹیز پہ. اگر آپ ہندو کمیونٹی کو دیکھیں نا, چلیں وہ تو مائنورٹی ہے نا, وہ تو مائنورٹی میں آ جاتے ہیں. مینس کہ میجورٹی کو دیکھیں تو وہ ان پہ بھی ظلم ہو رہا ہے. آپ ان کو بھی دیکھیں نا. فار ایگزامپل میم یہ بات کرنے والی نہیں ہے کہ مائنورٹی پہ ظلم ہو رہا ہے اور میجورٹی خوش ہے. یہاں میجورٹی دیکھ لینا, میجورٹی میں ہے, ہمیں کیا مل رہا ہے. تو مینس کہ یہ بات کا مقصد یہ ہے کہ جو اپنے فردوس جو لڑکی ہے کشمیر کی, انڈیا کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا وہ پاکستان سے بہت آگے ہے. آئی ٹی میں دیکھ لیں یا کسی بھی پروفیشن, ایون دیٹ آپ انڈیا کے جو میڈیکل سسٹم ہے اس کو دیکھ لیں, پاکستان سے 100 گنا آگے ہے وہ. ٹھیک ہے, پاکستان ہماری کنٹری ہے, ہم اس کو اگر آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا. لیکن جو ریئلٹی ہے وہ ہم بیان کرنی چاہیے ہمیں, انڈیا آگے ہے. ٹھیک ہے, اور جس طرح آج نریندر مودی نے فردوس لڑکی کو, فردوسہ بشیر جو بھی اس کا نام ہے, اس کو سیلیبریٹ کیا, ان کو کنگریچولیٹ دیا کہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ یار آپ کا پی ایم بلا کے, ٹھیک ہے, آپ کو عزت دے رہا ہے, آپ کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. اور اس کے پیچھے یہ بھی بات ہے نریندر مودی انٹرنیشنل کمیونٹیز کو, یہ کیونکہ انٹرنیشنل جو سسٹم ہے نا ابھی کیپٹلزم ہے, کیپٹلزم کہیں بھی دیکھ لیں ظلم ہو رہا ہے. ہندو دیکھ لیں, مسلمان دیکھ لیں, دنیا کی کوئی کمیونٹی دیکھ لیں, غزہ دیکھ لیں, فلسطین دیکھ لیں, یہ کیپٹلزم ہے, اس پہ ظلم ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, اور نریندر مودی دنیا کو یہ شو کرنا چاہتا ہے کہ یار دیکھیں ہم اس لڑکی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مینس کہ اگر اس کے پیچھے دیکھیں تو واقعی ظلم تو کر رہے ہیں وہ مسلمانوں پہ ہندوستان میں, لیکن جو ان کی سب سے جو بیسٹ چیز ہے, میں بھی ان کی تعریف کرتا ہوں اور ہر ایجوکیٹڈ بندہ انڈیا کی تعریف کرے گا ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے, جو ایک بیسک ضرورت کیا ہوتی ہے انسان کی, روٹی, کپڑا اور مکان, اچھی تعلیم, اچھا ایجوکیشن کا نظام, اچھے روزگار کے موقع. آپ دیکھیں انڈیا کشمیر کے لوگوں کو وہ سب دے رہا ہے جو کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو نہیں مل رہے. میم جو ہے نا انٹرنیشنل کمیونٹیز کی بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, نریندر مودی یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل, ہم بہت ہی مینس کے لوگوں پر احسان کرنے والے لوگ ہیں, یہ لوگوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, جو بندہ ایجوکیشن حاصل کرے گا ہم ان کو پروٹوکول دیں گے. اگر اس کے پیچھے دیکھا جائے نا کیپٹلزم میں ظلم ہو رہا ہے ہر سائڈ پہ. آپ غزہ دیکھ لیں, فلسطین دیکھ لیں,
برما دیکھ لیں, ہر سائڈ پہ ظلم ہو رہا ہے, ایون دیٹ مسلمانوں پر نہیں, تمام کمیونٹیز پر. ٹھیک ہے, تو بات یہی کرنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ نے کشمیر کی بات کی, انڈین کشمیر اور پاکستانی کشمیر, انڈین کشمیر اور پاکستانی کشمیر میں آپ دیکھیں گے 2 اسٹیٹس ہیں, پاکستان اور انڈیا. انڈیا کی GDP دیکھیں اور پاکستان کی GDP دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہے. اور آپ دیکھیں گے یار, آپ کہہ رہے ہیں, جس طرح آپ خود کہہ رہی ہیں میم, کہ جو پاکستانی کشمیر ہے, ان کو یہاں جو کشمیری لوگ ہیں پاکستان کے, ان کو پروٹوکولز نہیں مل رہے, یا ان کو مکمل جو کمپلیٹ ایجوکیشن نہیں مل رہی. تو میم ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ بھی بیچاری مینس کہ ویک ہے نا. ہماری GDP دیکھیں, ہمارا ایون ڈیٹ وہ تو کشمیر کی بات کر رہی ہے نا, پنجاب میں دیکھیں. تو پھر سر ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, جبکہ ہمیں اپنے تمام اندرونی حالات پتہ ہیں کہ ہم کس کشمکش سے گزر رہے ہیں, ہمارے ملک میں کس طرح سے سیاسی بحران ہے جس کی وجہ سے ہماری معاشیت گرو نہیں کر پا رہی. میم کشمیر بنے گا پاکستان, یہ نعرہ کچھ لوگ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں مینس کہ 50-50 ہوں. میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں, اس کے حق میں بھی ہوں. لیکن اگر دیکھا جائے تو کشمیری جو 95% مسلمز ہیں, ٹھیک ہے, تو اس لیے پاکستانی کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اور اس کے پیچھے جو اس کی سیاست ہے مینس کہ وہ اس کو میں اوپن نہیں کرنا چاہتا, بیکاز وی آر لیونگ ان دا پاکستان.